नाजरीन वेलकम बैक। ब्रेक पे हम गए हुए थे। ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि हम जो स्टूडेंट जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे, स्टूडेंट के क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं। इसमें थोड़ी सी जो है वो सख्ती लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जब लोग आते हैं तो सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, तो फिर जो है थोड़ा सा इमिग्रेशन के हवाले से सख्ती जो है वो गवर्नमेंट जो है लेकर आती है। इसमें एक तो ये किया उन्होंने, जो अंडर ग्रेजुएट थे उनको लास्ट ईयर से जो है वो अपने जो है ना बीवी बच्चे को लेकर नहीं आ सकते। दूसरा उन्होंने ये किया कि जब तक आप स्टूडेंट हैं आप अपनी कैटेगरी नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट तो वर्क परमिट जो है वो भी बोगस ही चल रहे थे। उन्होंने क्या किया कि वो वर्क परमिट ले लिए और स्टडी छोड़ दी, और अब जब वर्क परमिट में भी चले गए हैं वहाँ पे जाकर भी 2-3 माह के बाद वर्क परमिट भी जो था, जो स्पॉन्सर था वो भी गायब हो गया, वो भी पैसे ज़ाये हुए उनके। वो इनफैक्ट आइडिया ये था कि वो पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि स्टडी वीज़े के पैसे ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने सोचा कि वही एक लमसम जो है हम स्टडी वीज़े पे हर साल जो देंगे, 1 साल पे देकर 5 साल का वर्क परमिट ले लेंगे, और उससे हमारा जो है वो ये पैसा भी बचेगा और काम भी आएगा। क्योंकि वर्क परमिट तो आप 20 घंटे काम अपने स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकते थे, वर्क परमिट फुल टाइम काम कर रहे हैं, अर्निंग भी आएगी। लेकिन वो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में इन बेचारे स्टूडेंट को इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो इनफैक्ट स्टक हो गए। तो उसमें ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हम तो क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लेते होते हैं बाहर से, उससे उनका फाइनेंशियल जो है वो बजट पूरा होता है सालाना। तो जब रास्ते में जो उन्होंने लड़के लिए, उन्होंने 1-2 इंस्टॉलमेंट के पैसे दे दिए, अगले इंस्टॉलमेंट में उन्होंने अपना जो है वर्क परमिट पे चले गए और स्टूडेंट स्टडी छोड़ गए। तो वो यूनिवर्सिटी में यानी कि ये तो हज़ारों की तादाद में हुआ, यूनिवर्सिटी को हज़ारों यानी कि £1000 का नुकसान हुआ कि उनके बजट पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी रन करती होती है, उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो उन्होंने गवर्नमेंट से एहतजाज किया कि ये क्या हो रहा है कि हमें तो बेसिकली इतने स्टूडेंट चाहिए थे, हमने अपना कोटा पूरा किया, अब जो है वो 3 माह के बाद ये लड़के जो हैं ये इनफैक्ट वर्क परमिट में जा रहे हैं। तो वो फिर लास्ट ईयर जून में जो है हुकूमत ने लॉ पास किया कि जब तक आप अपनी स्टडी ख़त्म नहीं कर सकते आप किसी और कैटेगरी स्पेशली वर्क परमिट में नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक जो है ये मसला बन गया। पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं वो तो अपनी फैमिली से लेकर आ सकते हैं। और PSW जो है इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। PSW होता है पोस्ट स्टडी, जो आपको जो वीज़ा मिलता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं स्टडी करते हैं उनको फिर 2 साल का एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है, जिसमें वो हुकूमत आपको चांस देती है कि आप काम ढूंढ लें, अपने रिलेटेड फील्ड में काम ढूंढ लें। अगर उसमें नहीं है तो कोई भी काम अगर आप ढूंढ लेते हैं, उसके बाद क्योंकि आप एक फील्ड में चले जाते हैं, वहाँ पे आपके तलकात बन जाते हैं, उसमें फिर आपको वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चल रही थी कि शायद ये वर्क जो PSW है इसको ख़त्म कर दें। अभी तक ये PSW ना रिव्यू में आया ना ख़त्म हो रहा है, स्टिल जारी है। तो एज ए स्टूडेंट जो है आप आएँ, और ये एक बहुत अच्छा तरीका और आसान तरीका है UK में आने का, और आगे सेटल होने का भी बहुत अच्छा तरीका है। यूरोप में भी और भी अमेरिका में, कनाडा में ये स्टडी वीज़े का जो है ये इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ती है। इनफैक्ट जो लोग वर्क परमिट देकर आ रहे थे 30,000 40,000 देकर यहाँ पे पाउंड देकर यहाँ आ रहे थे, और फिर बाद में वीज़े ख़त्म हो गए, तो उसमें आपका माली नुकसान भी हुआ। अगर आप जो है वो जो लोग डंकी लगा कर जा रहे हैं उसके जान का भी नुकसान होता है। तो आप थोड़ा पढ़ लें, पढ़ के उसके साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज जो आइल्स है वो कर लें। ये इतना मुश्किल काम नहीं होता है। FA वाले लोग जो हैं, BA वाले लोग, वो एक्चुअली आइल्स कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये मेहनत ख़तरनाक तो है नहीं है, इसमें ना आपका जानी कोई नुकसान है ना फिर कोई माली नुकसान है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा तो आप पास हो जाएंगे एज अ स्टूडेंट। फिर आप जो है वो आ सकते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, मुख्तलिफ फ़ीसें होती हैं उनकी। वर्क परमिट में तो जो आप पैसा दे रहे हैं उससे कम पैसा देकर आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट दे दें आप पहली, तो आप एज ए स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। फिर यहाँ पे 20 घंटे का आपको चांस होता है काम करने का, आप काम करें, और छुट्टियों में आप ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो अपना ख़र्चा जो है वो अपनी फ़ीस जो है जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो तकरीबन आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ मेहनत की बात है। ये करें, आप मेहनत करें। देखने वाली बात यह है कि कोई भी कंसल्टेंट जो आपको इस तरह के वीज़े ऑफ़र कर रहे हैं उनको चेक करना
کرنا پڑے گا کہ کیا وہ یونیورسٹی کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے یا نہیں ہے. یونیورسٹی والوں سے چیک کرا لیں, یونیورسٹی کو چیک کر لیں, ان کے کورسز چیک کر لیں, ان کے جو فیسز وغیرہ ہیں ان کو چیک کر لیں. پھر ایریا چیک کر لیں, جس ایریا میں یونیورسٹی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ چیک کریں, کیونکہ اگر آپ لندن میں کسی ایریا میں یونیورسٹی لے لیتے ہیں تو یہاں پھر آپ کو رہنے کا بہت سارا مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ رہنے کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. لیکن آن دی الٹرنیٹیو آپ کو کام ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں گے رہنے کے لیے تو آپ کو انفیکٹ اتنا خرچہ نہیں آئے گا, لیکن آپ کو کام نہ ملے تو پھر بھی آپ ڈیفیکلٹی میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ جو کنسلٹنٹ ہے اس کو تو اگر معلوم بھی ہو تو آپ کو بتائے گا نہیں, زیادہ تر تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ خود تو آئے نہیں ہوتے ہیں. تو پھر ویسے بھی ان کا کام یہی ہے کہ سچ بتانا جو ہے وہ نہیں بتاتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, آپ کو اوبیسلی اپنے جو ہے جال میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو آپ خود جو ہیں ایز اے پڑھے لکھے لوگ, آج کل گوگل میں تو ہر انفارمیشن بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, تھوڑی سی سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی یونیورسٹی کیا فیس ہے ان کی, وہ کس ایریا میں لوکیٹڈ ہے, اس ایریا کا جو ڈیموگرافک ہے وہ کیسا ہے, وہاں پہ رہنے کی صورتحال کیسی ہے, کام کی صورتحال کیسی ہے. تو یہ جو ہے یہ سب کچھ چیک کر لیں. سب سے بہتر طریقہ جو ہے کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ اسٹوڈنٹ کا ہے. میں ابھی بھی آپ لوگوں کو یہی, اگر آپ ہم سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسٹوڈیو سے لے لیں, گوگل پہ جائیں, وہاں پہ ہمارا نیشن وائڈ ہمارے کمپنی کا نام ڈالیں تو ہمارے نمبرز مل جائیں گے. تو ویسے بھی ہمارے پروگرام جو ہے یہ ریگولر آئے گا, لیگل ٹاک جو ہے اس پہ جو ہے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ لے کر آنا چاہتے ہیں یا مدد کر رہے ہیں آپ کی یو کے جانے کے لیے, تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی آنے والے ہیں فرسٹ انیشل ایڈوائس جو ہے وہ ہم فری دیتے ہیں, ایز لانگ ایز یہ جو ایڈوائس ہے یہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو یا ڈیٹیل ایڈوائس نہ ہو, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے آلریڈی ان کی پرابلم پہلے سے ہی انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں تو وہ سمپل جو ایڈوائس ہے اس میں تو وہ کام چلتا نہیں ہے, ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر اور ان کے پیپر بھی دیکھنے پڑتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, وہ تو فری نہیں ہوگا. لیکن جو انیشیل ایڈوائس ہوتی ہے وہ تو ہم ایکچولی فری ہی دیتے ہیں, اور دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے سے ہی انفارم کر دیا جائے کہ آپ اپنے لیے مشکلیں مت پیدا کریں. اگر پیسے بھی آپ لگا رہے ہیں اور ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو ہے وہ آسانیوں کے بجائے مشکلیں جو ہے وہ آپ خرید رہے ہیں, تو وہ انفیکٹ آپ کے لیے جو ہے لائف آپ کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ورک پرمٹ لوگ آئے تھے ہمارے پاس آتے ہیں, وہاں پاکستان میں بھی ہمارے دفتر آتے ہیں. ہم نے یہ ورک پرمٹ کا کام جو ہے یہ نہیں کیا تھا, اسی وجہ سے ہم نے نہیں کیا تھا کہ ہمیں پورا علم تھا کہ جتنے بھی انفیکٹ ورک پرمٹ آفر ہو رہے ہیں اور جو لوگ دے رہے ہیں ورک پرمٹ سب 2 نمبر کے تھے. آنے والے وقت میں لوگوں کو مسئلہ بنے گا وہ اوبیسلی, پھر کیونکہ ایز اے پروفیشن ہمارا کام بنتا ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے, ان کی جو شوق ہے یا ان کا جو مجبوری ہے اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. اور بہت سارے ایسے ہم جانتے ہیں لوگ جنہوں نے اتنے لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور اب غیب ہے, خود چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ, جو پاکستان میں ایف آئی آر ان کے خلاف ہیں, پولیس والے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ تو اوبیسلی کیونکہ اتنے پیسے تھے ان کے پاس, کوئی بزنس ویزا لے کر باہر کسی ملک میں چلے گئے ہیں یا پھر ورک پرمٹ خود ہی لیا اور وہاں سے بھاگ گئے ہیں. تو یہ لوگوں کے جو ہیں وہاں پہ بہت سارے پیسے جو ہیں اسٹک ہیں. کچھ لوگوں نے آدھے پیسے دیے, باقی آدھے انہوں نے بعد میں دینے تھے, لیکن وہ کیا کیا انہوں نے کہ ایک کوز لیٹر اگر آپ کے پاس آیا کسی کنسلٹنٹ کے پاس تو اس نے کیا کیا کہ اس پہ نام بدل کر کوئی 20-25 لوگوں کو اس نے وہی کوز لیٹر جو ہے جاری کر دیا. اب ان سے آدھے پیسے جو ہیں 10-12 ہزار پاؤنڈ اس نے لے لیے, اور جب وہ ایویسلی اپلیکیشن کیا ہوم آفس کے پاس تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ کے نام پہ تو کوئی کوز لیٹر ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اب لوگ سٹک ہو گئے. جو کچھ جو لوکل کنسلٹنٹ تھے وہ آگے جو کوئی تھا باہر بیٹھا ہوا یو کے میں, ان پہ انہوں نے بلیم ڈال دیا, جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے تو وہ پیسے وہ لے گئے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسا انفیکٹ کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہے آپ کے پاس, جو آپ کا کنسلٹنٹ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ 100% اس میں انوالو تھا, انہوں نے بھی بیسیکلی پیسے اس سے لیے ہیں اور انہیں سارے کے سارے علم تھا. کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ تکا جو لگ جاتا ہے, ایون دو وہ 2 نمبر کا تھا, تو اس سے انفیکٹ فائدہ ہو گیا. تو
تو وہ پھر ایسا کام مزید کرنا شروع کرتے ہیں کہ شاید مزید ایسا ہو جائے. لیکن ایک دو کا اگر تکا لگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 20-25 آپ نے اپلیکیشن ڈال دی ہیں اور کسی کا بھی کوز لیٹر نہیں ہے. تو کلیئرلی کمپیوٹرائز سسٹم ہے, آن لائن اپلیکیشنز ہیں, ان کو تو کوز لیٹر چیک کرنے میں 2 منٹ نہیں لگتے ہیں. تو وہ انفیکٹ وائٹ کلیئرلی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوز لیٹر تو جاری نہیں ہوا. تو اس طرح جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ انفیکٹ ایشو بنے. تو اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں روانڈا کے حوالے سے کہ روانڈا کی جو پالیسی تھی, جو لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں علم یا نہیں جانتے, وہ یہ تھی کہ یو کے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو لوگ جنوری 2022 کے بعد یہاں پہ غیر قانونی طریقے سے انٹر کریں گے اور سیاسی پناہ لیں گے, ان کو انہوں نے روانڈا ایک کنٹری ہے افریقہ میں, ان کے ساتھ انہوں نے ایک اگریمنٹ معاہدہ کر لیا تھا جس میں انہوں نے تقریباً 240 ملین پاؤنڈ دیا ان کو, اور 370 ملین پاؤنڈ ٹوٹل کی بات ان کی ہوئی تھی کہ ان کو یہ دیں گے. وہاں پہ وہ ایک جو ہے وہ اسائلم جی ناظرین ابھی آئی تھنک کال آ رہا ہے تو کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے اس روانڈا پالیسی کے بارے میں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم, میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر وہ ہم نے ورک پرمٹ کے لیے پاکستان کسی کے لیے اپلائی کیا تھا, جی ان جی کا کیس جو ہے نا وہ ویوئنگ میں چلا گیا ہے, ابھی نیئرلی 6 منتھ ہونے والے ہیں. تو ہم ان کو ای میل بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی آگے سے رسپانس نہیں مل رہا. نہیں, کیس ختم ہو گیا تھا, ریفیوز ہو گیا تھا, اس میں پھر ریویو میں ڈالا ہوا ہے. نہیں, انہوں نے 2-3 آبجیکشن لگائے تھے کہ ایک لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ رانگ تھا, اور دوسرا ایک ان کا پہلے آلریڈی انہوں نے یو کے میں اپلائی کیا تھا تو ہم نے اس کا ریفرنس ان کو پہلے نہیں پٹ آن کیا تھا فائل میں کہ یہ آلریڈی ٹرائی کر چکی ہیں ایئرز اگو. تو یہ پھر ہم دونوں آبجیکشن کلیئر کر کے ان کو بھیجے, انہوں نے 28 ڈیز کا ٹائم دیا تھا ہمیں. کس نے کلیئر کیے تھے, کس نے وہ ریویو لکھا تھا؟ پاکستان سے ہی ریویو کروایا تھا اور پاکستان سے ہی انہوں تو نے وہ اپلائی کیا کیسے تھا. آپ نے اس کو کلیئر کیا تھا جب وہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے اپلیکیشن کیا تھا اور وہ اپلیکیشن کا آپ نے ذکر نہیں کیا, اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بن سکتا, اس کا تو کوئی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی, تو آپ نے کیا انہوں دی نے تھی؟ ہمیں ای میل کیا تھا کہ فرسٹ آف آل یہ لینگویج ٹیسٹ جو ہے نا وہ رائٹ والا کر کے دیں ہمیں, یہ رانگ, یہ یورپین آپ نے کیا ہے, یہ یو کے کا نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جی وہ تو جو تو آپ نے دوسری جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے وہ پہلے کے جو کیا تھا کوئی کیس اس کا حوالہ نہیں دیا تھا, جی اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. جی, انہوں نے بس یہی پوچھا تھا کہ آپ نے پہلے جو انہوں نے ٹرائی کیا تھا انگلینڈ آنے کے لیے, آپ نے اس کا کیوں نہیں بیچ میں کوئی کیا, کہ ریفیوزل کا وجہ کیا تھی اس وقت. تو کیا دی تھی آپ نے؟ ریفیوزل کی پتہ نہیں, پھر انہوں نے کی ہے سولسٹر نے پاکستان سے کی ہے, تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم یہ کیس ریویو میں اب کریں گے. دیکھو یہ میں یہی بات, اسی لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں, وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ نہ ہی لیگلی کوالیفائڈ ہیں نہ سلیسٹر ہیں, وہ بیسیکلی ان کو نہ رول کا پتہ ہے, امیگریشن کا قانون کا صحیح طریقے سے انہیں نہیں پتہ ہے. اس میں جو ہے نا یہ آپ کا اس نے آپ سے پیسے لے لیے ہیں, یہ جو ریویو وغیرہ جو ہے یہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں کہ وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی اپلیکیشن دیا, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیا, تو پھر آپ کو وہ جسٹیفیکیشن کسی قسم کی جسٹیفیکیشن وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کے جو 10 سال کا بین لگ جائے گا, اور موسٹ لائکلی آپ کا جو ریویو والی بات ہے وہ بھی اس نے آپ کو غلط بیانی کی ہوئی ہے. اگر اس نے کوئی ریویو بھیجا بھی ہے تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے گا, نہ ہی اس کا رزلٹ جو ہے جیسے وہ اگر آ گیا تو اس نے وہ رزلٹ آپ سے چھپایا ہوا ہے, کیونکہ اس نے آپ سے پیسے لے لیے ہیں. تو یہ جو بھی کنسلٹنٹ ہے وہ اسے بولیں کہ جو بھی آپ نے ریویو اس نے جو ڈالا ہے نا اس کی کاپی اس سے لے لیں, وہ کاپی ہمیں جو ہے ہمیں دے دیں, جو ریفیوزل لیٹر اوریجنلی تھا وہ ہمیں بھیج دیں, کیونکہ موسٹ لائکلی جو ہے نا یہ ریویو وغیرہ یہ ابھی میں یہی پاکستان میں آیا ہوں تو وہاں پہ بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ 2 نمبر کے کوز لیٹر جاری کیے ہوئے تھے, اور جب اس پہ بین لگ گیا ایک پہ, تو باقی سب کے ریفیوزل لیٹر انہوں نے چھپا دیے. وہ باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کو ریفیوزل لیٹر وہ کنسلٹنٹ دے ہی نہیں رہا تھا,
اور پھر کسی نے یہ کوشش کیا کہ کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس گئے, اس نے کہا جی میں آپ کی پوری فائل جو ہے منگوا کے دے دوں گا. انہوں نے پھر وہاں پہ ہوم آفس کو لکھا کہ ہمیں فائل دیں, کیونکہ باہر سے کوئی بھی اگر اپلیکیشن کرتا ہے آپ کے بہاف پہ تو آپ کو فائل نہیں ملے گی. وہ بھی اس کنسلٹنٹ نے اس سے یعنی کہ غلط بیانی کر کے اس سے 20 یا 25 ہزار روپیہ وہ بھی اس نے لے لیا کسی دوسرے نے. اور پھر وہ اوبیسلی انہوں نے کہا ہوم آفس نے کہ ہم آپ کو فائل نہیں دیں گے کیونکہ آپ کون ہیں, آپ کو کیوں ہم فائل دیں. تو اس طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ انفیکٹ ایک تو کام پہلے سے ہی غلط کر دیا اس نے, اس کے اوپر پھر مزید آپ سے پیسے اس نے لے لیے ہیں اور میں ریویو کر دوں گا. ریویو کیسے ہو سکتا ہے, یہ ریویو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کا ریویو. جو آپ نے کہا کہ انگلش لینگویج وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں, اس نے آپ کو غلط گائیڈ کیا, آپ نے غلط لینگویج والا بھیج دیا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے اس میں یہ لکھا تھا کہ پہلے اپلیکیشن ہم نے نہیں کیا اس سوال میں, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کا کوئی آنسرز نہیں ہے, اور جو بھی آپ جواب دیں گے اس کا وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسے. موسٹ لائکلی جو ریفیوزل تھا آپ نے دیکھا تھا ریفیوزل, اس میں موسٹ لائکلی جو میرا اپینین ہے اس میں آلریڈی آپ کو جو ہے وہ 320 جو 10 سال کا بین لگ چکا ہے. نہیں وہ نہیں, ابھی انہوں نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں پھر کیا انہوں تھا نے اس لیے. فیصلہ ہی نہیں لیا, پھر انہوں نے فیصلہ نہیں لیا, یہ ریویو نہیں ہوا ہے. انہوں نے آپ کو صرف ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ رہی ہیں, تو انفیکٹ وہ آپ سے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انہوں نے انگلش لینگویج مانگی ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ آئی تھنک اس کا تو کوئی خاصا جواب نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ دیں گے. وہ ریویو میں نہیں گیا, وہ آپ نے ان کو اپ ڈیٹ کیا, ڈاکیومنٹ کے حوالے سے انہوں نے اپ ڈیٹ مانگی ہے, وہ اپ ڈیٹ گئی ہوئی ہے. اس کا فیصلہ جو ہے نا اگر 6 ماہ ہو چکے ہیں تو موسٹ لائکلی وہ فیصلہ آ چکا ہے آلریڈی, اور آپ کے کنسلٹنٹ کے پاس ہے, اور اس پہ 10 سال کا بین لگا ہوا ہے. اس لیے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ریفیوزل لیٹر دے نہیں رہا ہے. نیکسٹ منتھ میں 6 منتھ پورے ہو جائیں گے تو وہ میرے ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے نا میرے اندازے میں آپ کا فیصلہ آ چکا ہے, اس کے پاس موجود ہے, کیونکہ وہ غلط بیانی ہوئی تھی, اس پہ 10 سال کا بین لگا ہوا, وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا, وہ ریفیوزل لیٹر آپ کو دکھانا نہیں چاہتا. یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ریسنٹلی یہی ہمارے پاس جو ہے لوگ آئے تھے, کوئی 20 لوگ تھے, ان کے ساتھ یہی 21 لوگوں نے یہ کیا تھا. ایک کا جواب جب آیا اس پہ بین لگا تھا, اور وہ باقی کے ان کو پھر انہوں نے ریفیوزل لیٹر دیے ہی نہیں ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ادھر انگلینڈ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, لائک اپنی فائل کے لیے. دیکھو صرف اور صرف جس آدمی کا اپلیکیشن تھا وہ سبجیکٹ ایکسس کے حوالے سے وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے کہ مجھے پوری فائل دیں آپ, وہ لے سکتا ہے آپ کے اس کے بہاف پہ, کوئی اور پاکستان سے نہیں لے سکے گا. اس کو خود انگلینڈ نہیں, اس کو خود ہی وہاں سے ہی اپلیکیشن وہ کر سکتا ہے, یا وہاں سے پھر یہاں کا جو سلسٹر ہے ہم سے رابطہ کریں یا کسی سلسٹر سے, وہ اس کا لیٹر آپ اتھارٹی اپنا لے گا. نمبر دے سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے اسٹوڈیو سے آپ لے لیں, اور پھر آپ مجھ سے موبائل پہ بات کر لیں, پھر آپ کو میں بتا دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے بھی سب سے ایکسیس جو ہے لے سکتے ہیں آپ, لیکن آن دا بیسز کہ اوبیسلی ہم کوالیفائڈ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ لیٹر اتھارٹی لینی پڑے گی. آپ کا جو بھائی ہے اس سے لیٹر اتھارٹی لینی پڑے گی, وہ ہمیں اجازت دے گا کہ میرے بہاف پہ آپ جو ہے یہ جو ہے میری پوری فائل نکال سکتے ہیں. وہ پھر ہو سکتی ہے, کیونکہ کوئی بھی کوالیفائڈ بندہ جب تک وہ کلائنٹ اتھارٹی دے دیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. وہاں پہ جو کنسلٹنٹ بیٹھا ہے اس کے پاس کیونکہ لیگلی کوالیفائی نہیں ہے, اگر وہ آپ کا بھائی اتھارٹی بھی دے دے گا تو وہ اس کو پھر بھی نہیں دیں گے. یہی سچویشن جو ہے میں آپ کو ایکسپلین کر ابھی پاکستان میں ہوئی ہے کہ کسی کنسلٹنٹ نے جو ہے وہ کوشش کی لینے کی, تو انہوں نے کہا جی تم کون ہو, تم تو نہ لیگلی کوالیفائڈ ہو, تمہیں تو ہم کیسے فائل دے دیں. تو صرف لیٹر اتھارٹی چاہیے ہوگا آپ کے بھائی کا جس نے اپلیکیشن کیا ہے. یہاں پہ کوئی بھی کوالیفائڈ جو وکیل ہوگا وہ ہوم آفس کو لکھے گا. اپلیکیشن تو کسی پاکستان میں کنسلٹنٹ نے کی ہے, تو وہ اس کو ریفرنس نمبر ہی نہیں ایشو کر رہا, وہ ریفرنس نمبر دے گا اس کو تو وہ اپنی فائل اوپن کروا سکے گا. یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ نہیں دے رہا, تو اس کا مطلب کہ وہ ریفیوزل آ چکا ہے, اسے پتہ ہے کہ بین لگا ہوا ہے, تو وہ آپ کو نہیں دے رہا. اس میں یہ ہے نا کہ اس کا نام اور ڈیٹ آف برتھ وغیرہ جو ہے نا, اس کے ایڈریس وغیرہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو ہے فائل ایکسیس ہو جائے. وہ پاسبل ہے, اگر اس کو ریفرنس نمبر نہیں بھی دیتا ہے تو اس کے نام سے جو ہے پاسبل ہے کہ اس کے ڈیٹیل وغیرہ جب وہ اپلیکیشن کیا وہ سارے ڈیٹیل ان کو دیے جائیں تو فائل جو ہے اس بیسس پہ بھی مل سکتی ہے. چلے مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر پلیز وہ دے جی دیں تو میں آپ وہی کر دوں دوبارہ گی. کال کریں گے تو اسٹوڈیو والے جو ہے آپ کو نمبر دے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کا. ناظرین یہ جو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں اسی بارے میں ورک پرمٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس قسم کے جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ نے لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے ہوئے ہیں. ریسنٹلی بھی میں نے یہ وہاں پہ بھی لوگ ہمارے پاس آئے اور ان کی جو ہے نا وہ ریفیوزل لیٹر ہی نہیں دے رہے تھے ان کو.
کیونکہ ان میں سے ایک کا جو ریفیوزل لیٹر جب آیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا کوز لیٹر جو ہے یہ انفیکٹ 2 نمبر کا تھا، آپ کے کوز لیٹر صحیح جاری ہوئی نہیں آپ کے نام پہ، تو وہ باقی 20 تھے ان کو بھی انہوں نے وہی کوز لیٹر دیے ہوئے تھے، وہ 2 نمبر کے تھے۔ تو جیسے اوبیسلی کنسلٹنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو ہیں وہ لیٹر جو ریفیوزل تھے اس نے جو ہے وہ غائب کر دیے۔ تو پھر وہ انہوں نے کیا کیا، کسی اور کنسلٹنٹ کے جو ہے وہ ہاتھ لگ گئے۔ وہ کنسلٹنٹ نے کہا جی آپ اتنا پیسہ ہمیں دیں، ہم آپ کی پوری فائل جو ہے یو کے سے جو ہے لے لیں گے، تو اس سے پتہ چلے گا آپ کا ریفیوزل میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب اوبیسلی وہاں پر جو کنسلٹنٹ ہے وہ لیگلی کوالیفائڈ تو ہے نہیں ہے، ہوم آفس کے ریکارڈ میں اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کو تو وہ کبھی بھی وہ فائل نہیں دیں گے۔ ہاں یہ تھا کہ اگر وہ اپلیکینٹ خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ کرتا تو اسے وہ فائل مل سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اپلیکینٹ کے پاس نو ہاؤ نہیں ہوگا کہ وہ کیسے اپلائی کرے، کیسا اپلیکیشن ہے، فیس کیسے پے کرے گا، اس کی فیس بھی ہوتی ہے ایکسیس کی، تو اس کے وہ خود لے نہیں سکتا۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں پہ انہوں نے پیسے پھنسا دیے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے وہ یہاں پہ کوالیفائڈ کسی وکیل کے پاس جائیں، وہاں سے لیٹر اتھارٹی لیں جس کا بھی اپلیکیشن تھا، وہ پھر یہاں سے ہوم آفس کو اپلیکیشن کریں گے ایکسیس کے لیے، سبجیکٹ ایکسیس کے لیے اس کی فائل جو آ جائے گی، اور آپ کو اس سے اوبیسلی مزید پیسے ضائع ہوں گے۔ ان آل ریالٹی آپ کو ملے گا تو کچھ بھی نہیں، یہی ملے گا کہ زیادہ تر جو ہے وہ بین لگ چکا ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، پیسے تو وہ ایکچولی لوگ کھا گئے ہیں۔ ایک جو کیس جو ہمارے پاس یہ 20 جو لوگ میں بتا رہا ہوں ان کا جو کنسلٹنٹ تھا اس نے جو یہاں پہ یو کے کے والا جو بندہ تھا جو ورک پرمٹ جاری کرا تھا وہ پاکستان گیا تو اس نے وہاں پہ اس کو ریسٹ کرا دیا اور کچھ پیسے جو ہیں اس سے انہوں نے نکالے ہیں۔ ایسی پاسبل ہے کہ اگر ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ یہاں پہ جو ان کا کوئی کانٹیکٹ تھا، کیونکہ اس نے بھی 2 نمبری کی ہوئی تھی، تو اس کو بھی پولیس کے حوالے یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہوا ہے، تو یہ پاسبل ہے۔ تو اگر آپ نے اس قسم کا کوئی ہم سے رابطہ کرنا ہے، ایڈوائس لینی ہے، تو اسٹوڈیو میں کال کریں، وہاں سے نمبر لے لیں، یا نیشن وائڈ کا جو انٹرنیٹ پہ جائیں ہمارے نمبر وہاں سے مل جائیں گے، فیس بک سے بھی ہمارا جو ہے وہ نمبر مل جائے گا محمود خان کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے، اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔